अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात। ये ज़िमनी इंतखाबात के जिसका नतीजा सबके सामने है। PMLN ने एक तरह से कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि जो 17 जुलाई सन 2022 को PTI ने किया था पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में, वही मोर और लेस नताइज आए हैं इन ज़िमनी इंतखाबात के, और ये नताइज आए हैं PMLN की फेवर में, जिसके बाद PMLN की तरफ से ये कहा गया है कि जी हमारी ये कारकर्दगी का नतीजा है जो हमने अवाम के लिए अवामी इकदामात किए हैं, और जैसे कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने परफॉर्म किया है गुज़श्ता 2 माह में पंजाब में, ये उसका सिला है और अवाम ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। तो ये क्या वाकई अवाम का एतमाद है? और दूसरी तरफ ये कि ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब को लेकर, जो PTI को लेकर एक तासुर था कि जी बहुत पॉपुलर जमात है, और ये पॉपुलैरिटी अब भी मौजूद है, और जो 8 फरवरी के इंतखाबात को हुआ, जो हम जीते वो हम बिल्कुल जेन्युइन जीते थे, और यही वजह है कि उन सीट्स पे जब दोबारा इंतखाबात हुए हैं तो फॉर्म 45 और 47 आप छोड़ दें, वो तो फॉर्म 45 पे ही अब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जिस पर पहले एतराज हो रहा था कि जी फॉर्म 45 पे कुछ और था और फॉर्म 47 पे कुछ और था। तो अब इस बार हम फॉर्म 45 पे भी कामयाब डिक्लेयर हुए हैं। दूसरी तरफ ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है, स्पेशली जो अभी रीसेंट वाकयात हैं कि जिसमें ईरान की तरफ से ड्रोन्स, मिसाइल्स इसराइल पे दागे गए, जिनको 99% ये कहा जाता है कि उनको फजा में ही तबाह कर दिया गया और वो अपने टारगेट्स को नहीं हिट कर पाए। उस बैकग्राउंड में ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान, और फिर खास तौर पे कि जब अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी पाक ईरान गैस पाइपलाइन को लेकर, इसी के तनाजुर में आज हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब ने। अदनान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अदनान आदिल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए ज़िमनी इंतखाबात और इनके नताइज से तो PMLN जीत गई, और जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्म 45 पे भी उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वही डिक्लेयर हुए हैं, कामयाब डिक्लेयर हुए हैं। धांधली की शिकायत जरूर आई हैं, लेकिन फिर कौन सा ऐसा इलेक्शन है हमारे मुल्क में कि जो हो रहा हो या हुआ हो और उसमें धांधली का शोर ना हो? तो क्या आप भी समझते हैं कि PMLN की जो मकबूलियत वो खो चुके थे, और 8 फरवरी के इंतखाबात में उस तरह से रिजल्ट नहीं आया था, वो मकबूलियत वापस लौट आई है इनकी कारकर्दगी के नतीजे में? देखिए, जो रिजल्ट है वो देख के तो लगता है कि इनके लिए मोहब्बत के जमजमे बह रहे हैं, और इन्होंने कोई ऐसा जादू कर दिया है कि लोग जो हैं उनके दिल पलट गए हैं 2 महीनों में। हकीकत यह है कि बहुत धांधली छोटा सा लफ्ज है, ये तो धांधला हुआ है। मतलब ये कि आपने फॉर्म 45, वो हमने वीडियोस देखी हैं, वो लोग जो हैं पूरी पूरी कॉपियां ठप्पे लगा रहे हैं, जैसे डाकखाने में खतों पे मोहर लगाई जाती है, और वो बैलेट पेपर्स में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं हम मजबूर हैं। जो गुजरात है, आप देखें कि वो उनका वजाहत का जो बेटा है, उसने अपने चचा परवेज इलाही जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी बड़ी खिदमात हैं, जो सदर हैं PTI के और जेल में हैं, बहुत अपने बूढ़े आदमी हैं और उनके बीमार हैं, जाहिर है लोगों की हमदर्दियां उनके साथ हैं, उनसे 3-3.5 गुना ज्यादा वोट ले लिए। कैसा बड़ा चमत्कार हुआ है। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि बहुत ज्यादा धांधली हुई है, और इसके शवाहिद जो हैं वो हमारे रिपोर्टर जो फील्ड में थे वो कह रहे थे कर्फ्यू का समा था, पोलिंग स्टेशंस में भी अंदर नहीं जा सकते थे रिपोर्टर्स जो हैं, और ROs के दफ्तर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो निकाल दिया गया था ना, इस दफा तो दाखिल ही नहीं होने दिया गया, सिर्फ वहां से रिजल्ट ही आ सकता था, कोई ना बंदा जा सकता था ना कुछ। तो ये एक इलेक्शन का मजाक है। पाकिस्तान जो है उसमें हम किस मुंह से अब दूसरे मुल्कों के बारे में कहेंगे वहां इलेक्शन सही नहीं तो ये तो सब होना था कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नहीं होगा जी, तो इसका मतलब है कि नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और यही नतीजा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सके क्योंकि वहां पर जो है वो ये डरते हैं, वहां पे जो पख्तून कल्चर इस किस्म का है कि वो रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे इतनी मुदाखलत नहीं करते हैं। उमर अयूब ने तो उन इदारों का भी नाम ले लिया है खुलकर, जो समझते हैं कि इसमें मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें है कि पंजाब में जो PTI के वर्कर्स हैं वो खौफजदा भी हो चुके हैं। 9 मई के जो वाकयात हुए उसके बाद जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमात का सामना करना पड़ा, और फिर वो अब एहतजाज की तरफ नहीं आते, तो वो रेजिस्ट नहीं करते। पुलिस का जो उनके साथ रवैया है, और जिस तरह उनको जेल से नहीं करने दी जाते, उनको दफा 144 लगा दी जाती है, उनके घरों पे छापे, उनके दफातर पे छापे, उनके बिजनेसेस बंद,
تو وہ تنظیمی ڈھانچہ ان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہ ووٹر اس جوش و خروش سے باہر نہیں نکلا جس طرح وہ فروری کے الیکشن میں نکلا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حکومتیں تو یہی رہنی ہیں، ان کے ووٹ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی کی مقبولیت، اور اس میں بہت فرق ہے، پتن آرگنائزیشن ہے ایک این جی او، انہوں نے ایگزٹ پول سروے کیا اور ان کے جو ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جو لوگ ووٹ دے کے آ رہے تھے ان کے سروے کیے تو 40% نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، 22% نے کہا ہم نے نون لیگ کو، یعنی ڈبل کا فرق تھا۔ لیکن رزلٹ بالکل الٹ ہے، اور ایسا ہی ہونا تھا جس قسم کے ٹھپے لگ رہے تھے۔ تو یہ جھرلو جو 50 کی دہائی سے کام شروع ہوا، اس ملک میں بنیادی چیزوں کی غلط رکھ دی گئی۔ 50s میں جھرلو کی اصطلاح جو ہے وہ پہلی بار ہم نے سنی تھی جب پروونشل الیکشنز ہوئے تھے پاکستان میں، اور بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی۔ تو آج تک وہی کلچر جو ہے ہم اس کا سامنا ٹھیک۔ سلمان عابد صاحب، آپ کی بھی یہی رائے ہے جو ابھی عدنان عادل صاحب نے کہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کریڈٹ دینا چاہیے، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے دھاندلی کی اور دھاندلی کے نتیجے میں وہ جیتے ہیں، ان کی حکومت ہے، ایک پاپولر پارٹی رہی ہے۔ کتنا شاندار الیکشن تھا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی، اور پی ایم ایل این نے کمپین چلانے کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی تھی، یا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ نتائج وہی ہوں گے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے، پاکستان کے اندر ہماری پوری انتخابی سیاست تسلسل کے ساتھ گراوٹ کا شکار، اور اس میں الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ کافی جسے کہتے ہیں نیگیٹو ہے۔ اور ہمیں لگتا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا، پھر الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا، پھر اب آپ نے دیکھا کہ جو کام رات کے اندھیرے میں کرنا پڑا تھا 8 فروری کو 12 بجے سے لے کے صبح تک، اب وہ کام دن کی روشنی میں کر لیا گیا تھا، اور اس طرح سے مینج ہو گیا تھا کہ جیسے ابھی عدنان عادل نے کہا ہے کہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ آپ کو حاصل تھے۔ پی ٹی آئی کو کیا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، بائیک آؤٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو اس کا حامی نہیں ہوں الیکشن کے بائیک آؤٹ کا۔ پی ٹی آئی کی بھی اپنی کچھ داخلی کمزوریاں تو ریفلیکٹ ہوتی ہیں، جیسے 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، پی ٹی آئی کے ورکروں میں اور پی ٹی آئی کے سپورٹروں میں اور پی ٹی آئی کے ووٹروں میں ایک مایوسی تو تھی۔ ان کو پتا تھا کہ جب جو کام 8 فروری کو ہوا ہے وہ کل 21 اپریل کو کیوں نہیں ہوگا، ہمارے ووٹ ڈالنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور دوسری یہی وجہ، پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بھی بہت لو تھا۔ پھر پنجاب میں اب ان کی پوری لیڈرشپ بھی ارغمال ہے، اور جیسے ابھی عدنان نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر ریزسٹنس کی جو صلاحیت ہے ووٹ کی حد تک تو ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے داخلی مسائل ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر بھکلا لیڈرشپ ہے یہ مسائل پیدا کر رہی ہے۔ پارٹی کے اندر جو سیاسی چہرے ہیں وہ پیچھے ہیں، اور جو وکلا ہے وہ فرنٹ فٹ پہ ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ آپ نے اگر 8 فروری کے نتائج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے گا۔ دیکھیں، حامد خان صاحب ایک اچھے قانون دان ہیں، وہ اچھے پولیٹیشین تو کبھی بھی نہیں رہے، اور وہ پارٹی کے تنظیمی معاملات کو چلانے کی وہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے جو ہم ان سے توقع کریں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ماضی میں پی ٹی آئی کے اندر بڑے ایکٹیو تھے تب بھی ان کے اختلافات ہمیشہ سے پارٹی کے اندر رہے ہیں، اور ان کی اپنی وکلا برادری کے اندر بھی ایک تقسیم ہے نا، وہ حامد خان گروپ ہے تو دوسرا گروپ ہے اور تیسرا گروپ ہے۔ تو وہ اس وقت تو ایک پولیٹیکل فیس چاہیے پی ٹی آئی کو جو پنجاب میں لیڈ کرے، باقی اس جگہ پہ لیڈ کرے، لیکن ابھی پولیٹیکل فیس اس طرح سے ہے نہیں۔ یہ جو عمر ایوب خان صاحب ہیں اور یہ شیر مروت صاحب ہیں یا شعیب شاہین صاحب ہیں یا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان سب کی وجہ سے تو بہت سے سوالات ابھی پارٹی کے تنظیمی معاملات پہ موجود ہیں۔ لیکن میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس طرح کے الیکشن سے کیا آپ نے 8 فروری کے نتائج کو تسلیم کر لیا؟ اگر وہ تسلیم نہیں ہوئے تو یہ کیسے تسلیم ہو جائیں گے؟ اور یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہم نے ایک اسکرپٹڈ نظام کے تحت چلنا ہے، پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ لکھا گیا ہے، پہلے سے طے شدہ نتائج تبدیل کر لیے جاتے ہیں، پہلے سے آپ طے کر لیتے ہیں کہ جناب اس کے پارٹی کو لے کر آنا ہے، اس پارٹی کو نکالنا ہے۔ تو یہ جو مصنوعی اور آرٹیفیشل سسٹمز ہیں جس میں ہم ریاستی اداروں کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کی شکست میں اور کسی کی جیت میں، تو اس سے تو کوئی سیاسی اور جمہوری نظام آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ یہ جو ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے پورا کا پورا ہمارا پولیٹیکل سسٹم اور الیکٹورل سسٹم، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے والی جو باتیں کی جاتی تھیں یہ بے معنی ہے۔ تبدیلی کا عمل تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر ایک سٹیج سجایا جاتا ہے، اور اس سٹیج کے اندر جو ہے مختلف کردار ادا کر کے اپنے اپنے نتیجہ نکال لیتے ہیں جو وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، مبشر بخاری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے 21 تاریخ یعنی کہ 21 اپریل کے الیکشنز اور اس کے ریزلٹس پر؟
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہار تسلیم کرنی چاہیے؟ کیونکہ سلمان عابد صاحب تو اور عدنان عادل صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دھاندلی کے نتیجے میں، عدنان صاحب نے کہا دھاندلا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ریزلٹس آئے ہیں. میرے دونوں بھائی ہیں اور میں دونوں سے اختلاف کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کو ڈسکس کیے بغیر ہم یہ تعین نہیں کر سکتے. دھاندلی جو ہے وہ ہر الیکشنز میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. وہ پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے، پولنگ ڈے بھی ہوتی ہے، پوسٹ پول بھی ہوتی ہے. میگنیٹیوڈ جو ہے وہ الیکشن ٹو الیکشن ویری کرتا ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ جناب علی 8 فروری کو بہت بڑی دھاندلی ہوئی تاریخ کی، میں اتفاق کرتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی، لیکن یہ کیسی دھاندلی تھی کہ جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ میجورٹی پارٹی کے طور پہ ابھری بغیر سمبل کے وہ الیکشن لڑی. اگرچہ یہ بھی دھاندلی کا حصہ ہی تھا کہ سمبل لے لیے گیا، پری پول ریگنگ کا حصہ تھی، ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ان کے بندے کیے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو بڑا شاندار پریپیگنڈا بھی ہوتا رہا. پریپیگنڈا یہ ہوتا رہا جی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں نامینیشن پیپر سبمٹ کرنے نہیں دیے جا رہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ اسی پارٹی کے ہے جو یہ پریپیگنڈا کر رہی تھی. اس کے بعد سب سے بڑی 91 سیٹس کے ساتھ وہ قومی اسمبلی میں ہے، جبکہ ان کے لیڈر یہ کلیم کرتے ہیں جناب ہماری 180 سیٹس مانتی ہیں فارم 45 کے حساب سے. 180 سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس 89 سیٹس کے فارم 45 موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائیے علی، جس پارٹی کے پاس 89 سیٹس کے فارم 45 موجود ہوں وہ تو اتھل پتھل کر کے رکھ دے سسٹم کو، جب کورٹس میں آپ کی ہلکی پھلکی چل بھی رہی ہو. تو مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں نے پیٹیشن فائل کی؟ 89 نے کرنی تھی، چند ایک ہیں اس میں. نہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے مبشر بغاری صاحب کہ کئی لوگوں کو تو اتنا ان پر پریشرائز ان کو کیا گیا کہ جی آپ نے جا کر پیٹیشن بھی نہیں فائل کرنی ہے. اچھا یہ دیکھیے، یہ کلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن جب بہت ساری ہر چھوٹی موٹی چیز پہ جب پیٹیشن فائل ہو سکتی ہے تو بڑی چیز پہ پیٹیشن فائل کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال میرا یہ ہے. پھر اگر آپ پریشر اتنا لے رہے ہیں تو پھر آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی باتیں کر رہے ہیں آپ. اف یو کانٹ اسٹینڈ دی ہیٹ ان دی کچن یو شوڈ ناٹ بی ان دی کچن. ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ کو اپنے ایکشنز کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. یہ عدنان عادل بیٹھے ہیں، یہ اپنی حق گوئی کے لیے پرائس پے کر رہے ہیں. سلمان عابد صاحب پے کرتے ہیں، علی سماؤ آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، اور کی بھی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ 8 فروری کو ہم نے جو پنجاب کی حد تک دیکھا وہ تھا مسلم لیگ نواز کا اوور کانفیڈنٹ ہونا اور پی ٹی آئی کا ووٹ کا نکلنا خاموشی سے. اس دفعے پی ایم ایل این نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. عدنان بھائی نے کہا کہ جی جلسوں کی اجازت نہیں تھی تو قصور میں بہت بڑا جلسہ کیا. ان کے نیو پوسٹر بوائے شیر افضل مروت صاحب وہاں پہ بڑے لوگوں کو ہائی فائیو کر رہے تھے، شو کیا تھا انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اجازت ہوتی. مسئلہ جو بنا وہ یہ کہ پی ایم ایل این نے اسٹریٹجی چینج کی، کیونکہ میں نے دیکھا کچھ حلقوں میں جا کے انہوں نے جلسوں کی بجائے ڈور ٹو ڈور اور ووٹرز کو باہر نکالنے والا سلسلہ شروع کیا. پی ٹی آئی والے بددل ہو کے انہوں نے جلسہ تو کیے، جلسے کیے، لیکن وہ ووٹر کو اس طریقے سے، یعنی ووٹر جو خود رضاکارانہ طور پہ نکلا تھا اس طریقے سے نہیں نکلا، کیونکہ ان کے ذہن کے کسی کارنر میں بھی تھا کہ شاید ہمارا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ریزلٹ وہی آئیں گے. اور آپ نے خود فرمایا علی کہ فارم 45 آپ وہی ہیں جو پی ٹی آئی والے کے پاس بھی ہیں اور پی ایم ایل این والے کے پاس بھی ہیں. اچھا، دوسری بات ہوگی پاپولیرٹی والی بات. پاپولر ضرور ہے پی ٹی آئی لیکن الٹرا پاپولر نہیں ہے. دیکھیے الٹرا پاپولیرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک یکساں آپ کا اچھا یہ بھی بتا دیں کہ 8 فروری کو پاپولر تھی یا الٹرا پاپولر تھی؟ صرف پاپولر تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بلوچستان دیکھ لیجئے، اس کا ثبوت یہ ہے انٹیریئر سندھ دیکھ لیجئے. جی کراچی کے معاملے پہ ہوئے، وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کو ان کی نشستوں سے محروم کیا گیا ہے. لیکن انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ سیکنڈ فیز دیکھ لیجئے، وہ پاپولیرٹی ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی. اس لیے پاپولر ضرور ہے. میرے خیال میں کہ یہ ریزلٹس جو ہیں ایز ایکسپیکٹڈ تھے. مثلاً پرویز الہی صاحب کی بات کی گئی تو میں یہاں پہ اپنے دونوں میرے دوست ہیں، تاریخ پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. چودھری پرویز الہی کی ذاتی پالیٹکس نہیں ہے گجرات میں. چودھری پرویز الہی کی پالیٹکس ہے چودھری ظہور الہی کی وجہ سے، اور وہ چودھری ظہور الہی کے داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں.
चौधरी शुजात को पूरा, आज भी आप 90% लोग ये समझेंगे कि उम्र में चौधरी शुजात बड़े हैं, हालांकि वो चौधरी परवेज इलाही से छोटे हैं उम्र में, लेकिन बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल आइकन जो है वो चौधरी शुजात हुसैन है। और अगर वही सही है, लेकिन ये कि देखें चौधरी परवेज इलाही साहब पीटीआई में भी हैं, पीटीआई के सदर भी हैं, जेल में भी हैं, तो ये एक वो सिंपैथी वोट भी तो पड़ना था ना। लेकिन जब पीटीआई का वोटर ही नहीं निकलेगा तो सिंपैथी वोट कहां से आने हैं? मेरा जवाब यही है। तो वोटर क्या आपकी नजर में इसीलिए निकला कि उनको नजर आ रहा था, जैसे कि अभी पहले भी बात हुई, कि जी इससे क्या हमें फर्क पड़ जाएगा, हुकूमत तो वो बन गई। दूसरा ये कि मायूस भी हुआ है वोटर। एग्जैक्टली तीसरी सबसे अहम बात जो शिकस्त और रीख्त है पीटीआई की लीडरशिप में, यानी सफों में, मसलन ये सारे लॉयर्स जो हैं ये सामने आ गए। पॉलिटिकल लीडरशिप का नाम नहीं है। उमर अयूब खान हादसाती तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए क्योंकि चॉइस कोई नहीं थी। तो इस वजह से वो पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल फोरसाइटेडनेस की इस वक्त बहुत ज्यादा कमी है। हर रोज एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं। फिर वो जो एक डिसेंसी का लेवल होता है, मसलन जमशेद दस्ती दूसरी तीसरी दफे कौमी असम्बली में आए, वहां पे बाजे सीटियां बजा रहे हों, इससे ये अंदाजा होता है कि कंट्रोल नहीं है मौजूदा लीडरशिप में। वो बैरिस्टर गौहर अली खान हो, वो शेर अफजल मरवत हो, वो हामिद हाँ जो एक्सपीरियंस है उन्हें कॉर्नर कर दिया गया। मसलन पीटीआई डजंट ट्रस्ट ऑन लतीफ खोसा साहब, तो वो बिल्कुल कॉर्नर हुए हुए। तो ये क्राइसिस भी एक वजह है जिसकी वजह से पीटीआई अपने वोटर को मोटिवेट नहीं कर सकी। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अदनान साहब, बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो रेज किए हैं मुबश्शिर बुखारी साहब ने, कि डेफिनेटली उनका वोटर नहीं निकला, जो कि बात आप भी कर रहे थे, मायूस भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अल्ट्रा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी में भी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी आई होगी इलेक्शंस के बाद। और ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा कि जो वोटर मायूस हुआ है, ये मायूसी अब आगे भी चलेगी, मतलब मुस्तकबिल के इंतखाबात में भी, या ये सिर्फ इन बाई इलेक्शंस की हद तक थी? देखिए, बाई इलेक्शन में वैसे भी ट्रेडिशनल विजडम तो यही है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है उसको एक एडवांटेज भी होता है कि भाई उस लोगों को पता है कि काम इसने कराने हैं, अब ये इसकी हुकूमत में कोई फर्क तो पड़ना नहीं बाई इलेक्शन से। तो लोग जो एक इंटरेस्टेड वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये कोई पॉपुलैरिटी का एज सच वो नहीं है, लेकिन ये कि पीटीआई की जो हमारा आम मुशाहिदा है, पॉपुलैरिटी नून लीग से बहुत ज्यादा है। और जब तक एक दफा फ्री फेयर इलेक्शन होकर इमरान खान हुकूमत में नहीं आ जाते और अपनी टेन्योर पूरी नहीं कर लेते, मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। केपी में, पंजाब में और कराची में, हाँ इंटीरियर सिंध और जो बलोचिस्तान है। देखिए, भुट्टो साहब भी जब 70 का इलेक्शन उन्होंने किया था, जीता था, तो पंजाब और सिंध से ही कामयाबी मिली थी, कराची से भी इतनी नहीं मिली थी और केपी से भी नहीं और बलूचिस्तान से भी नहीं। ज्यादा कामयाबी उनको पंजाब से मिली थी और फिर उन्हें सिंध से मिली थी। तो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, एक विफाक है, विफाकी इकाइयों का अलग अलग नस्ली लिसानी तशख़्ख़ुस है। सिंधी सिंधी होने पे, पख्तून पख्तून होने पे, बलोच बलोच होने पे इसरार करते हैं और उसी हिसाब से उनका वोटिंग पैटर्न है। एक ट्राइबल सोसाइटी है बलूचिस्तान की, वहां तो एक सरदार भी सारे बलूचिस्तान में पॉपुलर नहीं होता, हर इलाके का अलग सरदार है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा आदमी है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आगे इलेक्शन होंगे तो मैं समझता हूं कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन होंगे तो पीटीआई के अगर लिए फ्री फेयर आपकी जिंदगी में फ्री फेयर हुए? देखिए, मेरी जिंदगी में किसी हद तक फ्री फेयर 93 के हुए थे और उसमें बेनजीर को कामयाबी मिल गई थी, जो 90 में उनको बहुत इंजीनियर्ड इलेक्शन के जरिए शिकस्त दी गई थी। मेरे एक दोस्त जब पहली बार वजीर आजम बनी थी, सीनियर पुलिस वो भी इंजीनियर थे, आईजीआई, तो खुद हमीद गुल ने कहा, आईएसआई के चीफ थे, कि ये हमने आईजीआई खुद बनवाई। और देखिए 1990 में तो पैसे बांटने का भी आपको पता है कि वो असलम बेग का वो केस मशहूर है। और मैंने खुद नवाज शरीफ के जलसे देखे हैं, जो जलसियां थी छोटे छोटे, और वो स्वीप कर गए। यानी कि 47 से लेकर अब तक आपको सिर्फ 93 के इलेक्शन नजर आ रहे हैं? कुछ मुझे लगता था कि कुछ वो बेहतर और फेयर इलेक्शन थे बाकी की निस्बत। आप ये देखें ना कि 90 में मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, इट इज मैनेजमेंट ऑफ जीरोस। उस वक्त ना इंडिपेंडेंट टीवी था, ना प्रेस इंडिपेंडेंट था,
اور سوشل میڈیا کا تو خیر سوال ہی نہیں، انٹرنیٹ ہی نہیں تھا. مطلب یہ کہ جہاں 109 ووٹ پڑے تھے 1090 کر دیے گئے، زیروز ایڈ کر دیے گئے، وہی جو اب فارم 47 میں ہوا ہے. تو پاکستان کے کوئی بھی، اب دیکھیں شرم کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ میں رسول میں یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا پورا جو سیاسی اسٹرکچر ہے وہ بددیانتی اور دھوکے پہ کھڑا ہوا ہے. تو ایسے ملک نے کیا ترقی کرنی ہے؟ آج تک 75 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم اپنا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ایمانداری سے، انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اور ہم اس کو اپنا دشمن ملک کبھی فری فیئر الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں اگر نہیں ہوں گے تو اس کا ملک کا نقصان ہوگا. ایک جو اس سے میسج کنوے ہوتا پر ہے ہم ہمیشہ یہی جو سوچتے ہوا ہیں ہے کہ نقصان ہوگا، پر ملک تو چل دیکھیں ہی نا، رہا ہے آپ جیسے تیسے 71 بھی میں ہے. ملک کا کیا ہوا آپ کو پتہ ہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کو ایک یہ بات میسج کنوے ہوا ہے کہ پرامن سویلائزڈ مہذب طریقے سے ووٹ کے ذریعے ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم سے بددل ہو جاتے ہیں، ایلینیٹ ہو جاتے ہیں ریاست سے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے اچھا ہے اور قوم کے لیے اچھا ہے. باقی ٹھیک ہے، پھر ہم تو اتنے صدمے برداشت کرتے آ رہے ہیں. آج معاشی پستی کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ٹھیک. ہے. سلمان صاحب سچ سچ بتانا ہے آپ نے، 2 ماہ کی کوئی نہ کوئی تو ایک ایسی بات ہوگی نا میڈم چیف منسٹر کی، کوئی نہ کوئی ایسی کارکردگی تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی اچھا کام تو انہوں نے ایسا کیا ہوگا نا کہ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا. کیوں روٹی سستی کرتی ہے؟ نہیں سر، سب سے اچھا کام یہ کیا ہے کہ فوج کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی شاندار سہولت کاری کا کردار پی ایم ایل این ادا کر رہی ہے اس وقت. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، سب کو پتا ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ کس طرح سے ملا ہے اور کن کی سہولت کاری اور کن کی مدد سے حاصل کیا گیا ہے. رات 12 بجے سے لے کے صبح تک جو نتائج تبدیل ہوئے ہیں، اب مبشر بخاری صاحب کو پتا ہے سارا کچھ کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ اگر آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو بہت شور اٹھا تھا. نہیں، لیکن اب الیکشن مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے سر. اب آپ نے سر اب آپ نے کام کر لیا نا، آپ نے سبق حاصل کیا نا 8 فروری سے کہ جو کام آپ نے رات کے اندھیرے میں کرنا تھا وہ دن کی روشنی میں کر لیا. ابھی گجرات کی بات ہو رہی تھی، گجرات کے اندر آج 3 جگہ سے یہ خبریں آئی ہیں کہ جناب وہاں ٹوٹل ووٹ کی تعداد کتنی تھی اور جو ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ زیادہ ہیں. یعنی اتنے شاندار قسم کے کارنامے آپ انجام دیتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جناب یہ الیکشن کے پرفارمنس کا مسئلہ تھا، یہ عوامی تائید کے ساتھ ووٹ پڑے تھے، یہ پی ایم ایل این کے لوگ زیادہ باہر نکل آئے، انہوں نے زیادہ موبلائزیشن کر لی، وہ ڈور ٹو ڈور چلے گئے، پی ٹی آئی والے ڈور ٹو ڈور نہیں گئے. اور بھائی سب کو پتا ہے کہ ووٹ کیسے دلے ہیں. اگر کسی کو 99% جی 99%. اور آپ دیکھیے یہ بعض کینڈیڈیٹ تو نواز شریف سے بھی زیادہ پاپولر نکلے، بعض کینڈیڈیٹ تو مریم نواز سے اور شہباز شریف سے بھی زیادہ پاپولر نکلے، انہوں نے جتنے ووٹ حاصل کر لیے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ہم اپنے الیکشن سسٹم کا ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں. میڈم چیف منسٹر نے یہ رمضان میں آٹا سستا دیا، یہ کیا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ اگر آپ کو آٹا سستا ملا ہے تو آپ کو مبارک ہو. نہیں، لیکن پوری قوم کو کہاں ملا اور پنجاب کے لوگوں کو کتنا ملا اور روٹی کتنے کی مل رہی ہے ذرا ابھی باہر جن کو ملا انہوں نے دعائیں نہیں دی ہوں گی؟ سر دعائیں تو دی ہیں، اس پورے نظام کو دعائیں دی ہیں جنہوں نے ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے بتائیں، کل مجھے ایک بندہ ملا ہے باربر شاپ پہ کام کرتا ہے، 70,000 روپے کا اس کو بل آیا ہے. 70,000 روپے کا. کس چیز کا؟ یہ گیس کا. گیس کا؟ جی مجھے 44,000. 44,000 ان کو آیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ گیس پیتے ہیں، گیس کھاتے ہیں یا گیس کرائے پہ دیتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یا سونگتے ہیں؟ تو آپ کا سسٹم دیکھیے نا. ابھی بجلی کے بل کا دیکھیے گا، بجلی کا بل میں نے اپنا ٹوٹل بل یونٹ پہ تقسیم کیا تو 63 روپے کا یونٹ پڑا. ابھی وہ 250 کی اس پہ 300 کی. پھر آپ ڈیزل کو دیکھیں، آپ پیٹرول کو دیکھیں، آج گھی کی قیمت میں 5 روپے کلو اضافہ ہوا ہے. بہت شاندار. ابھی آج رانا ثناء اللہ سے پوچھا یہی سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا، 160 روپے. جی نہیں، آج رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا کہ جی کیا آپ نے 2 مہینے میں ایسا شاندار کارنامہ کیا کہ لوگ نے آپ کو ووٹ دیے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں سمجھتا کوئی ایسا کارنامہ ہم نے انجام دیا. البتہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر نہیں نکلے. ہار کے دکھ میں باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کو تو کوئی ہار کا دکھ نہیں ہے نا، آپ تو بڑا انڈیپینڈنٹ آپ کا انالیسس ہوتا ہے. دیکھیے نا، مجھے تو دکھ اس بات کا ہے علی ممتاز صاحب. اچھا یہ بتائیں، وہ جو لڑکا فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے گھر جا کے 5 لاکھ روپیہ دیا، کیا برا کیا؟ 5 لاکھ روپے نا پاکستان کا ہر حکمران جا کے مظلوم کے گھر میں 5-10 کیا ایئر ایمبولینس شروع کر رہی ہے؟ کیا غلط کر رہی ہے؟ میری بات سنیں. مجھے 1.5 لاکھ روپیہ فی گھنٹہ میں کاسٹ پڑے گی، بری بات تو نہیں ہے نا؟ آج مجھے دکھ اس بات کا ہے، ہم اپنی سیاست کا، ہم اپنی جمہوریت کا، ہم اپنے آئین کا، ہم اپنے انتخابات کا مذاق اڑا رہے ہیں.
پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر. کرتارپور بھی نواز شریف صاحب کا ویژن تھا. سر سب کچھ ہی. مجھے تو ابھی خطرہ یہ ہے کہ کل یہ کہیں گے کہ پاکستان بنانے کا خواب بھی نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا. کل آپ یہ کہہ دیں گے. اس میں شک کیا ہے؟ نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پاکستان بنانے کا خواب بھی انہوں نے دیکھا تھا بھائی. وہ قائد اعظم نے یا علامہ اقبال کا مسئلہ نہیں تھا, وہ شریف خاندان کی چلیں میں دو اور چیزیں گنوا دیتا ہوں. ان پر تو یقیناً آپ کو اعتراف کرنا ہی پڑے گا سلمان صاحب, چاہے آپ کتنے غصے میں کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, چاہے آپ کو ٹھنڈی دے دی آج ہم نے, اسی لیے بات یہ ہے کہ دیکھیں کینسر اسپتال بنا رہے ہیں ادھر یہ ویلنشیا ٹاؤن میں, اور دوسرا ادھر سرگودا میں بنا رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. کیا کتنے اچھے کام ہیں, آپ خام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اچھے کام ہو رہے ہوں گے ان کی حمایت کریں گے. پچھلے 30 سال سے یہ اسپتال ہی بنا رہے ہیں اس لاہور شہر میں. میں آپ سے, اگر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو اب جواب سنیے گا. یہ لاہور شہر میں آخری بڑا اسپتال پتا ہے کون سا بنا ہے؟ یہ جناح اسپتال. مجھے بتائیے اس نے اس کا افتتاح پتا کس نے کیا تھا؟ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے. اب مجھے بتائیے کتنی دہائیاں گزر گئی اور کتنا بڑا اسپتال آپ نے لاہور میں کوئی نیا دوسرا بنا دیا ہے. چھوڑے یار, یہ ڈیولپمنٹ کے ماڈل جو آپ نے یہاں پہ نکالے ہیں, پورے پاکستان کو آپ نے چیریٹی ماڈل میں ڈال دیا ہے, بیگنگ میں ڈال دیا ہے, آٹے کے تھیلے پہ حکمرانوں کی تصویریں لگا دی ہیں, لوگوں کو لائنوں میں لگا دیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, احساس پروگرام ہو, دیگر پروگرام ہو, اس میں آپ نے کرپشن کے بازار بھی گرم کیے ہوئے ہیں. یعنی ایک مذاق بنا دیا, پورا ملک ایک بیگر بنا دیا, اور آپ کہتے ہیں ہمیں ترقی کرنی ہے. مبشر بخاری صاحب, سلمان صاحب تو نہیں مان رہے. میں نے کوشش کر لی, جتنا زور لگا سکتا تھا لگا لیا, باقی آپ کر لیں. دیکھیے سر, میں تو کسی کا سپوکس مین بھی نہیں ہوں, کسی کا بیجا مخالف بھی نہیں ہوں. میں تو جو آبزرو کرتا ہوں علی, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی بیان کروں. اس میں سمپل سی بات یہ کہ ہم ایک مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کے دور میں رہ رہے ہیں. میں نے بھی کل بہت ویڈیوز دیکھی, اور جب میں نے فیکٹ چیک کیا تو پچھلی 8 فروری والی ویڈیوز جو ہے نا, کل بھی شیئر کر رہے تھے لوگ, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. میں یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ, آج تو یہ بھی چل رہا تھا کہ ایرانی صدر نے جا کر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے. جی جی بالکل. اور اگر رہا کریں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا اتنا فلڈ آتا ہے ہر روز کہ اس میں سے آپ کو, مطلب میں تو چونکہ اب پریکٹس ہو گئی ہے کہ فیکٹ چیک کرنا ہے, ویریفائی کرنا ہے, وہ جو ہمارا ڈسپلن ہے ویریفیکیشن کا, اس کے بغیر بات بھی نہیں کرنی. تو اس لیے میں تو ان ڈس انفارمیشن کا شکار نہیں ہوتا. البتہ میں ذرا ہٹ کے دیکھتا ہوں, میڈم چیف منسٹر کے لیے بیسٹ وشز ہیں, ان کے اقدامات بہت اچھے ہیں. آج ہی انہوں نے خواتین کے لیے جو ریسکیو سروس کا وہ جو کیا ہے, میرے خیال میں یہ بڑا اہم تھا. آپ نے خود علی گنوا دیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ان الیکشن سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اتنی جلدی آپ کی پرفارمنس نہ بکتی ہے نہ آپ بیچ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ شامل کر لیں کہ دیکھیں اگر بھاول نگر والے واقعے پہ کچھ ان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی تو ان کی سٹیٹمنٹ نے جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کرنا تھا, انہوں نے اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. یہ بھی تو اچھا کیا نا. اور سوٹ بھی 800 روپے کا پہنتی ہے بھائی. یہ بھی دیکھیے نا, قوم پہ بڑا احسان ہے کہ سوٹ بھی وہ 800 کا پہنتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ بھی اب پرسنل ہے, کسی کے ریسورسز ہے. کہ میں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے, لیکن ان کی ترجمان نے بتایا, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو 500 سے 800 تک. دیکھیے نا, وہ 800 کی پہنے ہیں یا 8 لاکھ کی پہنے بھی پہن سکتی ہیں, وہ چیزیں ویمن. لیکن وہ جو کام کر رہی ہیں, نمبر 1 دیکھیے, وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ایکٹیولی پرو ایکٹیولی وہ کام کر رہی ہیں, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے تمام اقدامات, آج انہوں نے جو شاپنگ بیگ پہ پابندی کی بات کی, جو بس سروس الیکٹرک شروع کرنے کی بات کی, یہ سولر سسٹم 100 یونٹ والوں کو 50,000 فیملی کو اناؤنس کیا. مطلب یہ ایٹ لیسٹ پے بیک کرتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ, ہیونگ سیڈ دیٹ, کہ ان بائی الیکشنز کا تعلق مجھے جو نظر آتا ہے وہ موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن سے ہے. جن کی بات کر رہے ہیں جی, وہ شہباز شریف سے زیادہ ووٹ لے گئے. رشید احمد خان, عدنان عادل صاحب اور میرے بھائی سلمان عابد دونوں جانتے ہیں کہ وہ وہاں کے کون ہیں, پرانے وہاں کے کھلاڑی ہیں. ان کا اپنا قبیلہ ہی خالی ووٹ ڈال لگ جائے تو جتنے انہوں نے لیے ہیں وہ ووٹ اتنے ان کے پورے ہو جاتے ہیں. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو بہت مضبوط ہے پنجاب میں, وہ ڈی موٹیویٹڈ تھا. اور مسلم لیگ نواز کے جو لوکل یعنی کینڈیڈیٹس نے اپنی کیمپین خود چلائی اور الرٹ کیا لوگوں کو, اور اس طریقے سے نکل آئے. صرف یہ فرق ہے
اور اگر آپ بات کریں کہ جناب علی جو ابھی بات کر رہے تھے کے پی میں بڑے مضبوط ہیں عمران خان صاحب، ڈی موٹیویشن کا یہ عالم ہے کہ باجوڑ کی نیشنل کی اور صوبائی دونوں سیٹیں ایک انڈیپینڈنٹ سے ہار گئے ہیں، وہاں تو نون لیگ بھی نہیں جیتی ریحان زیب تو کے بھائی سے جی جی بالکل بالکل، تو یہ ثبوت ہے کہ اس وقت جو ہے نا پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے، جو سائلنٹ ووٹر ہے، جو سڑکوں پہ نظر نہیں آتا، وہ اس کو یقین ہو گیا کہ یار یہ ایک فضول سا سسٹم ہے، یہ الیکشن ہمارے ووٹ کاؤنٹ تو ہونے نہیں ہیں، ہوں گے بھی تو دوسرے کے حق میں چلے جائیں گے، اور اکثر جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا عدنان عادل نے ایک بات کہی اور کوٹ کرتا ہوں، پاکستان میں کچھ الیکشن ایسے بھی ہوئے ہیں جس میں کسی کو جتوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ جو بہت زیادہ پاپولر تھا اس کو کمزور کرنا، یعنی اس کی وکٹری کو کنٹین کرنا مقصود تھا، جس کا ایک ایگزامپل انہوں نے دی 1993، دوسری ہے 1988 جب بے نظیر پہلی دفعہ بنی، لینڈ سلائڈ وکٹری وہ حاصل کر رہی تھی، اور گریجویشن ہم کر رہے تھے اور بڑے جوش سے ہم نے پورے پاکستان کو آبزرو کیا، اور وہاں پہ یہی محسوس ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں پورے پاکستان میں، لیکن الٹیمیٹلی انہیں بھی بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا جب الیکشن ریزلٹ آئے۔ ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس جب ہم آئیں گے عدنان صاحب اور سلمان صاحب آپ کے لیے خاص طور پہ یہ جب آپ کوئی دیتے ہیں نا خبر اور آپ کوئی تفصیل بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ بھی عدنان صاحب کہہ رہے تھے دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، تو وہ قانون لایا جا رہا ہے کہ جس کے مطابق پھر آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو آپ خبر دے رہے ہیں یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس پر ذرا وقفے کے بعد اپنی مختصراً رائے دیجیے گا، پھر اس پر ہم بات کریں گے ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عدنان عادل صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے آپ کے لیے ایک ون لائنر جملہ تھا کہ جی آپ کو پھر بعد میں ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ کسی کو تبصرے سے روکنا چاہتے ہیں، کمنٹ سے روکنا چاہتے ہیں، تو سینسرشپ کی ایک نئی قسم ہے۔ آپ اس کو لا کو اگر نیک نیتی سے آپ امپلیمنٹ کریں گے تو اچھے نتائج بھی نکلیں گے، کیونکہ جو لوگ غلط الزامات لگاتے ہیں، پرسنل اٹیک کرتے ہیں، وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا، اور جو ایک جنرل آبزرویشن پہ ایک کمنٹیٹر، پولیٹیکل کمنٹیٹر کی حیثیت سے کمنٹ دیتے ہیں، اگر آپ ان کا بھی گلا گھونٹنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ سارے کو پی ٹی وی بنا دیں، پھر یہ جو چینل تیار ہیں آپ سلمان صاحب؟ دیکھیں ہم تو پہلے بھی بہت کچھ تیار کر بیٹھے ہیں، اور بہت کچھ اب ہمارے رسمی میڈیا میں باقی بچا کیا ہے، یار مجھے بتائیے گا۔ اب تو لوگ جا کے بڑی خبر دیکھنے کے لیے یا بڑا تجزیہ سننے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں، اور خبر بھی وہیں سے آتی ہے، بڑی خبر یہ جو ہے۔ اب ہم نے تو اپنے اوپر ویسی بڑی بے شمار پابندیاں لگا دی ہیں، میڈیا کتنا آزاد ہے اور کتنا آزاد نہیں ہے سب کو پتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اگر ایک متبادل وائس سننا نہیں چاہتے، اپنی مخالفت کے اوپر کوئی وائس سننا نہیں چاہتے، تو اس کے اوپر آپ مختلف حربے استعمال کر دیں اور اس کی بنیاد پہ اس کو روکنے کی پابندیاں لگا دیں، قانون بنا دیں، ڈرا دیں، لوگوں کو دھمکا دیں، سب کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سب کچھ ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ چلے جو خبریں سچ ثابت ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو خبریں سچ ثابت ہوتی ہیں ہمارے جرنلسٹوں کی، جو تبصرے صحیح ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے باغ نہ جانے گل تو سارا جانے ہیں، ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ بالکل ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے، لوگوں کے جو واقعات لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، کمیونٹی جرنلزم اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ چیزیں لا لا کے آپ کے فارمل میڈیا پہ دے رہے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کا عدنان عادل صاحب ریسیو کرنے کے لیے ریاض پیر زادہ صاحب گئے، نہ ہمارے فارن منسٹر گئے، نہ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے۔ کیا مصروف تھے بہت زیادہ؟ فارن منسٹر بھی، اسحاق ڈار صاحب بھی مصروف تھے بہت زیادہ، اہم ترین میٹنگز چل رہی تھیں۔ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں چائنا، کیا ان کے دورے کی تیاریاں کر رہے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، تو اس سے اگر وہ بتانا پتہ ہے نا محمد بن سلمان کو، وزیر اعظم، کس کو پیغام؟ ایران کو بھی اور دنیا کو بھی، اچھا، کہ ہم بس ٹھیک ہے، ہمسایہ ہے، بلا لیا ہے، ہماری مجبوری ہے، لیکن دیکھیں ہم ان سے بہت قربت نہیں بڑھا رہے، امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہہ دیا اگر آپ پائپ لائن بچھائیں ہم کسی صورت بچھانے نہیں دیں گے، بچھائیں گے تو آپ پہ پابندیاں لگ جائیں گی، وہاں پہ جو لا ہے اس کو انووک کر لیا جائے گا۔ تو آپ امریکی کیمپ میں ہیں، امریکہ کے الائی ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ اس کو ناراض کریں۔ سعودی عرب کے بھی آنے والے ہیں وہ یہاں پر، محمد بن سلمان، تو اس لیے، اور ہمارے شہباز شریف بھی وہاں جانے والے ہیں، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کا بھی پروگرام ہے۔ تو ایران کے ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں کشیدگی کم ہو جائے، جو بارڈر کے مسائل ہیں، لیکن اتنی قربت نہیں بڑھانا چاہتے۔ ایک ہمسایہ ہے، آپ کی مجبوری ہے، ویسٹ میں، ادھر ایسٹ میں آپ کے انڈیا سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں،
ادھر ایران سے بھی اچھے نہیں ہیں، آپ اس کا تاثر دور کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے۔ ٹھیک، مبشر بخاری صاحب، آپ کی رائے میں یہ ایرانی صدر کا دورہ، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیونکہ جو بات کی شہباز شریف صاحب نے، ایرانی صدر نے، شہباز شریف صاحب نے کشمیر کی بات کی اور ایرانی صدر کی طرف سے غزہ کی بات ہوئی، ہم نے غزہ کی، فلسطین کی بات نہیں کی۔ جی دیکھیے، ایک تو سگنیفیکینس فی الحال یہی ہے کہ پچھلے دنوں جو ہمارے درمیان ایک مس ایڈونچر ہوا، اس کے بعد جو تعلقات میں دراڑ آئی، اگرچہ اس کو فوری طور پہ مینڈ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی اس کی کوئی نشان باقی تھا، تو اس نشان کو ختم کرنے کے لیے اس دورے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد دیکھیے، ایران کے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے حوالے سے ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے، ہمارا اپنا ایک سٹینڈ، تو اس پہ ہم دونوں نے اپنی اپنی ڈیفینسو پوزیشنز لی۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ فی الوقت جو ہے وہ عدنان عادل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پیرزادہ صاحب کو اس لیے بھی بھیجا کہ ماضی میں بھی ریاض پیرزادہ صاحب ایران کے دورے کر چکے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک میسج کنوے کر رہے تھے اپنے دوسرے دوست سعودی عرب کو، چونکہ ابھی ان کے منسٹر ہو کے گئے ہیں اور $32 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے، انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں ٹریڈ بات نہیں ہے، وہ پائپ لائن میں ہے، تو ہم انہیں بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے اس کو پھر اس طرح کیا، یہ سارے پیرزادہ صاحب کے بعد کی اگر آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں تو اس میں کچھ ہوا، ابھی کچھ دیر پہلے ایوان صدر میں تھے، کل لاہور آئیں گے، پھر کراچی جانا ہے، اور انتہائی ان کا سیکیورٹی ارینجمنٹس اور باقی جو ان کے اعزاز میں زہرانے اور عشائیے وغیرہ ارینج کیے گئے ہیں، تو وہ ایک پازیٹیو میسج ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اس وقت جو بولڈ سٹیپ لیا ہے، ذاتی کوئی اپنی کوئی فیکٹری لگانی ہوگی؟ دیکھیں بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی امپورٹنٹ چیز جو دیکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں وہ کن لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کیا اس میں کہیں حکومت بھی چائنیز انوالو ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھنا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اس دورے کے ساتھ کوئی بہت بڑا کانٹیکسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں پاک چائنا تعلقات کے تناظر میں، یا جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو اس میں ہمیں ایک بیلنسنگ رول پلے کرنا ہے، کوئی نواز شریف اس میں کوئی رول پلے کریں گے، اس میں تو ہماری تو پھر اسٹیبلشمنٹ صرف اس لیے جا رہے ہیں ساتھ فورن منسٹر کو لے کے کہ پروٹوکول مل جائے اور سرکاری جہاز پہ جائیں؟ یعنی کہ آپ مجھے بتائیے نا، اپنی جیب سے نہیں خرچ کر سکتے؟ جیب سے تو وہ بہت پہلے کتنا خرچ کر چکے ہیں کہ اب ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کوئی آفیشیل ٹور ہے تو مجھے آپ بتا دیں، مجھے تو نہیں پتا کہ نہ وزارت خارجہ نے کوئی اس طرح کی کوئی چیز اناؤنس کی ہے، بلکہ یہی کہا گیا کہ ان کا ایک نجی دورہ ہے، اب وہ وہاں جا رہے ہیں، مختلف وہاں پہ ٹریڈ کے کانٹیکس میں کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، بزنس انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک پاکستانی پرسپیکٹو میں اس کو لارجر پروگرام کو پرسپیکٹو کلوز کرنے سے پہلے عدنان صاحب، آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ بڑی بڑی فکر ہے نا نواز شریف صاحب، کیونکہ سعودیہ نہیں جا ابھی ایک سکے۔ ایسی قیاس رہی ہیں کہ جی سولر پینل یہ وہ، میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اچھا میڈیکل فیسلٹیز بھی ہیں، انہیں بھی کنسلٹ کریں گے۔ کچھ یہ کہ نواز شریف اپنی ریلیونس بھی تو بتانا چاہتے ہیں نا، بالکل کھڈے لائن لگ گئے ہیں وہ، تو ان کو بتانا ہوگا کہ اب پرائم منسٹر تو بھائی ہے لیکن اب وہ پارٹی کا بھی صدارت لینا چاہتے ہیں، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ابھی ریلیونٹ ہوں، اور اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ کوئی میسج لے کے جا رہے ہیں، تو اس دورے کو ایک ہائپ دی جا رہی ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی ریلیونس ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو پبلک میں امپریشن ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب بھی تو ان کے ساتھ ایک دفعہ گئے تھے نا، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہائر دین دا ہمالائز، اور سمندر سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی ہمارے ریلیشنز ہیں، اور ہیں بھی چائنا کے ساتھ۔ نواز شریف بتانا چاہتے ہیں کہ میں ابھی بھی اہم ہوں، ریلیونٹ ہوں، میں وہاں پر دیکھیں میں چائنا جا رہا ہوں، بات چیت، اور اس پہ ایک چیما گوئیاں ہوں گی کہ وہ میسج بڑا خاص لے کے گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کا ایک عوام میں ان کو ریلیونٹ ثابت کرنا ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ عدنان عادل صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، مبشر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو پروگرام کی کلوزنگ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔